अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खैर खल्क़िल्लाह। निहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन व नाज़रीन, दुरूस सीरत के उन्वान से आज हम दूसरी एपिसोड में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बचपन के हवाले से गुफ्तगू करने का इरादा रखते हैं। उससे क़बल जज़ीरा अरब में ही ख़ातमुन नबिय्यीन क्यों तशरीफ़ लाए, और जब आप तशरीफ़ लाए उस वक़्त अरब की सियासी और अखलाक़ी हालत क्या थी, और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नस्ब बाज़ लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक मिला देते हैं। हदीस मुबारका में इस हवाले से हमारे लिए क्या अहकामात मौजूद हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जज़ीरा अरब में तशरीफ़ लाए तो एक सवाल पैदा होता है कि नबी रहमत जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज़ीरा अरब में ही मबूस करने की वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि कुर्रे ज़मीन पर जज़ीरा अरब इंतहाई वस्त में मौजूद है। इसके एक तरफ यूरोप है, एक तरफ अफ्रीका है, एक जानिब एशिया है, तो बिल्कुल मरकज़ी हैसियत जज़ीरा अरब को हासिल है। मक्का मुकर्रमा काबतुल्लाह शरीफ दुनिया के वस्त में है। तो इसमें हिकमत इलाही भी ये थी कि एक ऐसा ख़ित्ता जिसने अभी रोम के मुकम्मल असरात कबूल नहीं किए, जिसने फ़ारस यानी ईरान के असरात कबूल नहीं किए, जिसने मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान के असरात कबूल न किए, और जो दुनिया के वस्त में है, वहाँ ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत की जाए। अरबों की सियासी और अखलाक़ी हालत की अगर बात करें तो सियासी एतबार से अरब के एक तरफ फ़ारस है, बहुत अजीम सल्तनत है, उसके एक तरफ रूम है, इंतहाई मुतमद्दन और बड़ी सल्तनत, अस्करी हवाले से इंतहाई मज़बूत मुल्क है, और एक तरफ हबशा है। ये तीनों मिलकर अरब पर कब्ज़ा करने की कोशिश करते रहे, मगर इनका आपस का इख्तिलाफ और आपस की चपकलश ने अरब को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैसियत के साथ ही मौजूद रखा। ऐसे आलम में जब अखलाक़ी एतबार से अरब दुनिया से पीछे न था कि औरतों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे, बुत परस्ती जिनके रगो पे में रच बस चुकी थी, शराब नोशी आम थी, पानी से ज़्यादा शराब का इस्तेमाल किया जाता था, फुहश गोई आम थी, शेर व शायरी की सूरत में अरब फुहाशी और यानी को फ़रोग़ देने के लिए आगे बढ़ा करते थे। एक रिवायत भी उस वक्त के अरबों के हालात को वाज़े करती नज़र आती है, जो सुनन अद-दारमी में है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम लाने के बाद एक सहाबी हाज़िर हुए, अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी ज़माने जाहिलियत में हालत ये थी, हम बुत परस्ती करते थे और हम बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक बेटी थी, जब मैं उसे बुलाता मेरे पास आ जाती, मुझे बड़ी प्यारी लगती थी, मैं बड़ा प्यार करता था, वो मेरे साथ मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें करती थी, हंसती थी, मेरे साथ खेलती थी। एक दिन मैंने उसे अपने पास बुलाया, वो मेरे पीछे चलने लगी, उसे मैं कुएं के पास ले गया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उसको धक्का दिया, वो चीख चीख के पुकारने लगी, अब्बा जान क्या आप मुझे कत्ल कर रहे, क्या आप मुझे ज़िंदा मार रहे हैं। या रसूलल्लाह, मैंने उसकी एक बात न सुनी। सुनन अद-दारमी में है, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्माने मुक़द्दसा से आंसू बहने लगे, और आपने फरमाया
کہ اسلام قبول کرنا پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے اتنے سخت دل عربوں کے دلوں میں نرمی پیدا کر دی۔ یہ آج کیا وجہ ہے کہ بیٹی آتی ہے باپ کا دل مچلنے لگتا، بیٹی کو بیاہ کے دوسرے گھر رخصت کرتے وقت جو باپ کے کلیجے پہ چھریاں چلتی ہیں یہ اس باپ کے علاوہ کوئی اور نہیں جان سکتا۔ آج باپ کے ساتھ بیٹی کا دل اور بیٹی کا دل باپ کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ دیکھیے، جب آپ کی صاحبزادی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ سے ملنے کے لیے آتی تو حضور اپنی بیٹی کو عزت دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور دنیا دیکھا کرتی تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی تکریم کر رہے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام چھوٹے بیٹے کو پیار کر رہے ہیں، ایک کو بوسہ دے رہے ہیں، ایک شخص کہنے لگا میرے 11 یا 12 بیٹے، میں نے تو کبھی کسی کو پیار نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا تیرا دل ہی سخت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تیرے دل میں اگر اللہ نے شفقت اور محبت کا جذبہ نہیں رکھا اس میں ہم کیا کر سکتے؟ تو عربوں کی اخلاقی حالت کیا تھی؟ انتہا درجے کے بت پرست تھے، شراب کثرت سے پیا کرتے تھے، ماؤں کا بٹوارا ہو جاتا تھا، سوتیلا بیٹا ماں کو بھی بانٹ لیتا تھا، بت پرستی عام ہو چکی تھی، بیٹیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھی۔ یہ ان کی اخلاقی حالت تھی۔ سیاسی اعتبار سے اس وقت آزادی کی حیثیت سے رہ رہے تھے کہ بڑی بڑی سلطنتوں کی آپس کی چپقلش نے جزیرہ عرب کو، جو وسطی جزیرہ عرب ہے، اس کو ابھی تک ان کے تسلط سے محفوظ کر رکھا تھا۔ حضور علیہ السلام کے جزیرہ عرب میں بعثت ہوئی، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا، آپ کی پہلی شادی حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی۔ ایک طویل عمر گزر گئی، اولاد نہ ہوئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے نکاح ثانی کیا حضرت ہاجرہ کے ساتھ۔ اب یہاں پہ ایک بات کی وضاحت بے حد ضروری ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں لونڈی تھی، حالانکہ اس کی وضاحت کے لیے اگر کہا جائے کوئی دلیل پیش کریں تو کوئی سالڈ دلیل، اتھینٹک دلیل موجود نہیں۔ ہم ذاتی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہود حضور علیہ السلام کی شان میں آپ کے آباء و اجداد کی تنقیص کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے، کہ حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد میں نقص نکالنا، اور آج بھی وہی فکر رکھنے والے حضور علیہ السلام کے والدین کی شان میں بھی گستاخی کرتے نظر آتے۔ جی مسلمان نہیں تھے، جی فلاں وقت فلاں بت کی پوجا کی، اسی عالم میں انتقال ہو گیا۔ تو یہودی فکر بھی یہی ہے کہ آپ کے آباء و اجداد کی شان میں کمی کی جائے، تنقیص کا کوئی ایک پہلو بھی جانے نہیں دیتے۔ ان کی مثال اس مکھی کی سی ہے جو سارا خوبصورت بدن چھوڑتی ہے اور پھوڑے پنسی پہ جا کے بیٹھ جاتی۔ تو اسی طرح لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا جی لونڈی تھی۔ حضور علیہ السلام جن کے بطن اقدس سے آئے، ان پر یہ تہمت لگانا، بہتان باندھنا کہ بھئی ایک کنیز کی حیثیت رکھتی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کو اس سے زبان کو روکنا چاہیے، اپنے دل و دماغ میں ایسا تصور بھی نہیں لانا چاہیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے کوئی غلامی کے ساتھ آیا ہو اور غلامی کی زندگی اس نے بسر کی ہو اور مصطفیٰ اسی کے بطن اطہر سے آئے ہوں، جبکہ صحیح روایات موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہر دور میں مجھے پاکیزہ لوگوں میں رکھا، خاندان ہمیشہ اعلیٰ رکھا۔ حضور علیہ السلام صحابہ سے فرما رہے ہیں، صحابہ من آنا، تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم کی دعا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب سارہ سے نکاح کیا، طویل عرصہ گزر گیا، جناب ابراہیم کی عمر ڈھلنے لگی، اولاد نہ ہوئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے نکاح ثانی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ اللہ رب العزت نے کرم کیا اور جناب ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدہ سارہ کی گود بھی ہری کر دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں جناب اسحاق عطا کی۔ اب چونکہ سوکنیں تھی اور جہاں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے دلوں میں کچھ رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں،
تاریخ کے مطالعہ سے، سیرت کی کتابیں پڑھنے سے اور کتب احادیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے کہنے پر جناب ہاجرہ کو لے کر کے مکہ مکرمہ کی اس بے آب و گیا وادی میں چلے آئے۔ چھوٹا بیٹا دودھ پیتا بچہ ہے، تھوڑی کھجوریں دی، تھوڑا پانی دیا، جانے لگے۔ سیدہ ہاجرہ پوچھتی ہیں ابراہیم ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جواب نہ دارد۔ پھر پوچھتی ہیں ابراہیم ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھتی ابراہیم کیا اللہ کا حکم ہے؟ اس بات میں سر ہلا دیتے اور دور چلے جاتے ہیں کہ جہاں سے آپ کو نہ اپنا صاحبزادہ نظر آ رہا ہے جو منت و مرادوں کے بعد حاصل کیا گیا، اور نہ آپ کو اپنی زوجہ نظر آ رہی۔ مقام ثنیہ پر پہنچ کے کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پاک پروردگار میں نے اپنی اولاد اس جگہ چھوڑی ہے جو بے آب و گیا وادی، مولا تو ہی کارساز ہے، تو ہی مددگار ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام واپس چلے آئے۔ حضرت ہاجرہ چند دن تو وہ پانی کھجوروں کے ساتھ گزارا کرتی رہی۔ پانی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، جناب ہاجرہ کا دودھ بھی ختم ہو گیا۔ جب دیکھا کہ چھوٹا بیٹا جناب اسماعیل بھوک اور پیاس کی شدت سے بلک رہے ہیں تو ماں تھی، ماں سے کہاں برداشت ہوتا۔ آپ کوہ صفا پر گئیں، دائیں بائیں دیکھا کچھ نہیں تھا، سامنے ایک اور پہاڑی نظر آ رہی تھی، اس پہاڑی کی طرف بھاگی جسے مروہ کہا جاتا ہے، مروہ سے پھر صفا کی طرف آئیں، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ پھر صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی طرف آپ چلی، 7 چکر لگائے۔ 7ویں چکر پہ آپ جناب اسماعیل علیہ السلام کے قریب آتی ہیں کہ کوئی غیر معمولی بات ہے۔ کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں اسماعیل کی ایڑی ہے وہیں سے پانی نکل رہا۔ آپ نے وہاں ایک چھوٹی سی ہودی بنا دی اور کہا زمزم، زمزم کا معنی ہے رک جا رک جا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہاجرہ پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم نہ کہتی تو یہ پانی روئے زمین پہ پھیل جاتا۔ خیر پانی نکلا، وہیں پہ آبادکاری شروع ہو گئی۔ ایک قبیلہ گزر رہا تھا جس کو قبیلہ جرہم کہتے ہیں۔ جرہم کے لوگوں نے جب پانی دیکھا تو سیدہ ہاجرہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں پہ نہ رہ لیں۔ کہا جی اجازت ہے۔ تو جناب ہاجرہ ایک قسم کی اس پوری وادی کی مالکہ بن گئی، ایک سے کہتی تم یہاں مکان بنا لو، ایک سے کہتی یہاں بنا لو، یہاں بنا لو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے، انہیں خواب آیا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ خواب دیکھتے ہی آپ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا۔ ابا جی کیا خواب دیکھا ہے؟ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب بیٹا بھی معمولی نہ تھا، آغوش نبوت کا پروردہ تھا، اسماعیل ابراہیم کا بیٹا۔ کہا ابا جی جیسے آپ کو حکم ہے ویسے کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ باپ بیٹا راضی ہو گئے۔ مشہور واقعہ ہے، جناب ابراہیم اپنے صاحبزادے کو لے کے چلے، شیطان آ کے روکنے کی کوشش کرنے لگا، پھر چلے پھر روکنے کی کوشش کرنے لگا، 3 دفعہ شیطان نے روکنے کی کوشش کی۔ حجاج کرام جب حج کے لیے جاتے ہیں یہ 3 مقامات پر جنہیں جمرات کہتے ہیں، کنکریاں اسی یاد میں ماری جاتی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی تو آپ نے اس کو کنکریاں ماری۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، قیامت تک کے لیے لازم قرار دے دیا، جو بھی حج کے لیے آئے گا میرے ابراہیم کی سنت پہ عمل کرے گا۔ جب دونوں راضی ہو گئے، باپ نے بیٹے کو زمین پہ لٹایا۔ تصور کریں وہ باپ ساری عمر جس نے دعائیں کی، معمولی باپ نہیں ہے، خلیل اللہ، اللہ کا دوست ہے، اخیر عمر میں بیٹا ملا، اسی کو ذبح کیا جا رہا۔ کسی نے کہا تھا ایویں تے قیمت پہندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آزمائش تھی۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب دونوں راضی ہو گئے ہم نے ندا دی اے ابراہیم
قد صدقت الرؤیا، تحقیق آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا، جناب جبریل مینڈا لے کے آئے اور اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا، مینڈا ذبح ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک ذبیح تو جناب اسماعیل علیہ السلام ہے اور دوسرے ذبیح حضور کے والد گرامی جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کیسے ذبیح ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل کی قسط میں بیان کریں گے کہ حضور نے فرمایا میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام فلسطین واپس تشریف لے آئے، جناب ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ ایک عظیم آزمائش سے گزرے، ایک عظیم آزمائش تھی، جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر جناب اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے۔ کہا ابا جی ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ بیٹا باپ کے سامنے چونچرا نہیں کرتا، ہر بات پہ سر تسلیم خم کرتا۔ اقبال نے بھی کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کعبہ کی تعمیر شروع ہو گئی، جناب ابراہیم علیہ السلام راج بن گئے، مستری بن گئے، اور جناب اسماعیل مزدور تھے، گارا بناتے تھے، اینٹیں والے سب کو پکڑاتے تھے۔ جناب ابراہیم ایک پتھر پہ کھڑے تھے اور پتھر میں خصوصیت یہ تھی کہ جوں کعبہ کی دیواریں بلند ہوتی وہ پتھر بھی بلند ہوتا جاتا تھا۔ ایک طرف کی دیوار مکمل ہوتی، جناب ابراہیم کو دوسری طرف جانا ہوتا، پتھر خود بخود دوسری طرف چلا جاتا تھا۔ یہ وہی پتھر ہے جس کو آج مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے سیدنا خلیل نے اللہ کے حضور ہاتھوں کو بلند کیا، ربنا تقبل منا، اے مولا ہم سے یہ قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، مولا بے شک تو سننے والا، مولا تو جاننے والا۔ ایک دعا کی، وہ دعا کیا تھی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پاک پروردگار ہمیں مسلمان بنا۔ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے احکام کے سامنے سر جھکانے والا، اللہ کے احکام سے سرمو انحراف نہ کرنے والا، کوئی حکم ہو سرے اطاعت خم کرنے والا، اس کو مسلمان کہتے۔ مولا ہمیں ہمیشہ مسلمان رکھ، ہماری ذریت اولاد میں سے ہمیشہ ایک گروہ ایسا ہو جو تیرے سامنے سجدہ کرنے والا۔ جب یہ دعا کر لی، اب چونکہ ایک عظیم کام کیا تھا، ایک اجرت بھی مانگی، بولا تیرا گھر بنایا ہے ہمیں اجرت بھی دے۔ ابراہیم کیا اجرت مانگتے ہو بتاؤ؟ پھر ہاتھوں کو اٹھا دیا۔ دعا کرنے والے خلیل ہیں، آمین کہنے والے جناب ذبیح ہیں۔ عرض کرتے ربنا وبعث فیہم رسولا، مولا تیرا گھر بنایا ہے، اس کے صدقے اجرت مانگتے ہیں، پاک پروردگار انعام دے۔ ابراہیم مانگو کیا مانگتے مولا؟ وہ رسول جس کی خاطر تو نے امتوں کو پیدا کیا، وہ نبی جس کی خاطر تو نے ملتوں کو سجایا، مولا وہ محبوب جس کی خاطر تو نے کائنات ہست و بود کو بنایا، جس کی خاطر یہ کوسے قزا کی رعنائیاں، جس کی خاطر یہ کلیوں کو چٹکنا آیا، جس کی خاطر پھولوں کو مہکنا آیا، مولا جس کی خاطر تو نے مجھ خلیل کو بنایا ہے، مولا وہ پیارا محبوب جو تیرا محبوب ہے، مولا وہ جس کی خاطر تو نے اپنا آپ ظاہر کیا ہے، مولا وہ محبوب میری ذریت سے بھیج دے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، پہلا سپارہ۔ مولا ایسا نبی جو انہیں کتاب و حکمت سکھائے، انہیں پاک صاف کر دے، پاک پروردگار وہ پیارا رسول مجھے عطا کر دے۔ روایات میں ہے جو ہی جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اس پتھر پر جناب ابراہیم کے قدم کا نشان ثبت ہو جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، سارے پتھر گرا دیے گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر سارے بتوں سے کعبے کو پاک کر دیے گئے، ایک پتھر باقی تھا۔ بت بھی پتھروں سے بنتے ہیں، ایک پتھر جس پہ جناب ابراہیم کے قدم کا نشانہ وہ باقی ہے۔ یا رسول اللہ اس کا کیا کرنا؟ فرمایا اس کو نہیں گرانا۔ یا رسول اللہ یہ بھی پتھر ہے، فرمایا معمولی پتھر نہیں ہے، یہ میرے جد امجد جناب ابراہیم
کی نشانی ہے، اس پہ کھڑے ہو کے مجھے مانگا گیا تھا سارے پتھر گرا دو، اس پتھر کو کعبے کے سینے میں گاڑ دو۔ تو میں کہا کرتا ہوں حضور کا وہ امتی جو ساری زندگی حضور کا نام نامی اس میں گرامی سن کر اشکوں کو بہاتا ہے، حضور کی سیرت سے محبت کرتا ہے، جیسے حضور چلے اٹھے بیٹھے حضور کی زندگی پر منون عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک پتھر ہو کر راندہ نہیں کیا جاتا، ایک امتی ہو کر کیسے راندہ درگاہ ہو سکتا ہے؟ وہ بے وقت پتھر بھی وقت والا ہو گیا اگر حضور سے محبت کرنے والا بے وقت ہو وقت والا کر دیتا، بے حیثیت ہو حیثیت والا کر دیتا۔ تو اس طریقے سے کعبہ تعمیر ہوا۔ حضور علیہ السلام کے جد امجد جناب اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم کی کسی خاتون سے نکاح کر لیا۔ سامعین محترم، جناب ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے اپنے لخت جگر جناب اسماعیل علیہ السلام سے گاہے گاہے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے صاحبزادے سے ملنے کے لیے تشریف لائے، دروازہ بجایا، ایک خاتون نے دروازہ کھولا۔ وہ بختوں کی ماری نہ جانتی تھی کہ یہ بزرگ ہستی کون ہے۔ آپ نے کہا اسماعیل ہے؟ کہنے لگی اسماعیل گھر پہ نہیں ہے۔ بڑی بد اخلاقی سے جواب دیا، کہا اچھا تو گزر بسر کیسی ہو رہی ہے؟ کہنے لگی جی کیا گزر بسر کی پوچھتے ہیں، میری تو قسمت خراب ہو گئی ہے، جب سے آئی ہوں نہ کھانے کو ہے نہ پہننے کو نہ پینے کو ہے، بھی ہوا کیا ہے؟ کہا کہ شکار پہ جاتے ہیں، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، ایسی عجیب زندگی ہو گئی ہے کہ اس سے بہتر تھا میں اپنے والدین کے گھر ہی رہتی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اس کی باتیں سنتے رہے کہ کتنی ناشکری عورت ہے، خاموش رہے۔ جب وہ سنا کے خاموش ہو گئی، آپ نے کہا جب اسماعیل آئے اس سے کہنا ابراہیم آیا تھا، ایک پیغام دینا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لے۔ یہ ابن عباس راوی صحیح بخاری میں ہے۔ کہنے لگی جی ٹھیک ہے۔ شام کو جناب اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو دیکھا کہ کسی کے آنے کے آثار ہیں۔ کہا کوئی آیا تھا؟ کہا جی ابراہیم کوئی بزرگ آئے تھے، وہ کہہ گئے ہیں گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ کہنے لگے میرے والد بزرگوار تھے، مجھے پیغام دے کے گئے ہیں کہ تجھے چھوڑ دوں۔ فرمایا گیا کہ خانگی معاملات میں ماں سے زیادہ باپ کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ایک عرصے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام پھر اپنے صاحبزادے سے ملاقات کے لیے آئے، دروازہ بجایا، کسی اور خاتون نے دروازہ کھولا۔ پوچھتی ہے بزرگوں خیریت سے، کہاں سے آئے ہیں، کون ہے؟ کہا بیٹا یہ بتاؤ گزر بسر کیسی ہو رہی ہے؟ کہنے لگی جی اللہ کا بڑا ہی کرم ہے، اس کا بڑا ہی احسان ہے، شکار پہ جاتے ہیں، ملتا ہے خود بھی کھاتے ہیں دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، جب نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں، تو ہر حال میں اللہ کا کرم، صبر بھی اس کا انعام ہے، شکر بھی اس کا انعام ہے، میں تو بڑی راضی ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا بیٹا اسماعیل آئے اس کو پیغام دینا، اس کو کہنا ابراہیم آیا تھا، وہ کہتا تھا اپنی چوکھٹ کو مضبوطی سے تھام کے رکھے۔ شام کو جناب اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو گھر والی نے ساری بات منون بیان کر دی۔ آپ نے کہا میرے والد گرامی جناب ابراہیم علیہ السلام تھے، مجھے ایک پیغام دے کے گئے ہیں کہ تجھے کبھی نہ چھوڑوں۔ اب دیکھیے وہ ایک ناشکری عورت تھی جو بات بات پہ خاوند کے عیوب تلاش کرتی تھی اور ہمہ وقت اپنی قسمت کا رونا روتی تھی۔ اللہ کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے ایک ایسی خاتون کے بطن سے نبی آخر الزماں تشریف لائیں جو ناشکری ہو، خاوند کی فرما بردار نہ ہو؟ دوسری جانب ایک ایسی خاتون جو کہتی ہے ملتا ہے خود بھی کھاتے ہیں دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، نہیں ملتا صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے بطن اطہر سے حضور علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ آقا علیہ السلام کے والد گرامی جناب سیدنا عبداللہ کا تذکرہ، آپ کی والدہ کا تذکرہ اور حضور علیہ السلام کے بچپن کا تذکرہ ہم انشاءاللہ العزیز اپنی اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہمارا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔